अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान मदरसल यूट्यूब चैनल पर रमज़ हस्ती ट्रांसमिशन की एक और एपिसोड के साथ आपको खुश आमदीद। हवा का सामना करना पड़ेगा, हवा का सामना करना वाह वाह पड़ेगा, वाह वाह वाह, दिए को हौसला करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, हवा का सामना करना करना पड़ेगा, पड़ेगा। दिए को हौसला करना पड़ेगा। बहुत भौचाल आने लग गए हैं, वाह वाह वाह, बहुत भौचाल आने लग गए हैं, ज़मीं से राब्ता करना क्या पड़ेगा। कहने, वाह 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 बहुत भौचाल आने लग वाह गए वाह वाह हैं, वाह वाह वाह, ज़मीं से राब्ता करना पड़ेगा। मेरा नुकसान भी मुमकिन है लेकिन, मेरा नुकसान भी मुमकिन है लेकिन, क्या कहने, मुझे अब फैसला करना क्या पड़ेगा। कहने, क्या कहने, मेरा नुकसान भी मुमकिन है लेकिन, मुझे अब फैसला वाह करना वाह वाह, पड़ेगा। मेरी पहचान बनते जा रहे हो, क्या कहने, मेरी पहचान बनते जा रहे हो, तुम्हें खुद से जुदा करना पड़ेगा। क्या कहने, क्या कहने, मेरी पहचान बनते जा रहे वाह हो, वाह, तुम्हें वाह खुद वाह, से जुदा करना पड़ेगा। हवा का सामना करना पड़ेगा, दिए को हौसला करना पड़ेगा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम भी पिछले प्रोग्राम की तरह मुख्तलिफ है। आज हम नसरी गुफ्तगू से ज़्यादा शेरी गुफ्तगू में अपने मौजू को बयान करेंगे, हसरत दीदार हकीकत। आज के मौजू में हम बात करेंगे कि बारी ताला को देखने की जो ख्वाहिश है, जो हसरत है, दीदार की ख्वाहिश है, वो किसके दिल में जागती है, वो किसकी पूरी हो सकती है, वो किस तरह पूरी हो सकती है, वो किस किस ज़ाविये से पूरी हो सकती है। आज के हमारे पैनल में जो अब यकम रमज़ानुल मुबारक से हमारे साथ देखते चले आ रहे हैं, दो मोअज़्ज़ज़ शख्सियात, प्रोफेसर मोहम्मद रियाज़ अहमद शेख साहब और ख्वाजा अल्लाह रखा सयाफ़ एडवोकेट, दोनों शेरी हवाले से और नसरी हवाले से बात करने में महारत हासिल रखते हैं। और आज भी हम सबसे पहले ख्वाजा साहब से इस बारे में गुफ्तगू करेंगे और ख्वाजा साहब से पूछते हैं कि जो बारी ताला को देखने की ख्वाहिश है और हसरत है, वो किस तरह पूरी हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं शेर अर्ज़ करता हूँ, वाह, उसमें हसरत भी है और पूरा करने का तरीका भी है। तो मेरा एक आरफाना कलाम है, मुझे भी मार्फत बख्शो खुदारा, वाह, मुझे भी मार्फत बख्शो खुदारा, मुझे भी मार्फत बख्शो खुदारा, कि मैं भी देख लूँ चेहरा तुम्हारा। वाह 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 वाह। असल भाई, ये जो सफ़र सलूक है, इसके स्टेप्स हैं शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मार्फत, वाह और ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। वाह किसी एक को भी छोड़कर बंदा कामल नहीं हो सकता। वाह। असल चीज़ ये है, हम्म, शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मार्फत तीनों ही लाज़म व मलज़ूम हैं। अब जो लफ्ज़ मार्फत है कि जब बंदा पीक पर पहुंच जाता है, आखिरी स्टेज पर पहुंचता है, तो फिर वो कुरान पाक की जो आयत है, फ़ैना मतवल्लु फसमा वजहुल्लाह, कि आप जिधर देखते हो मेरा चेहरा है, वाह वो चेहरा जो है वो मार्फत से देखा जा सकता है। वाह तो मतलब में शायर की यही हसरत है कि मुझे भी मार्फत बख्शो खुदारा, वाह, कि मैं भी देख लूँ चेहरा तुम्हारा। चेहरा तुम्हारा। और ये कसरत की हकीकत तो यही है, हम्म, ये कसरत की हकीकत तो यही है, तेरी वहदत ही है इसका सहारा। वाह 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 यानी कि जो कुछ नज़र आ रहा है ना, वाह ये तेरे सहारे पे नज़र आ रहा है। वाह। अगर वहदत का सहारा ना हो तो कसरत बेमानी है, इसका वजूद है ही कोई नहीं। वाह। तो आप देखें ना कि एक गोला लें आग का और उसको रस्सी से बांधकर ज़ोर से तेज़ी से घुमाया जाए, तो लगता है जैसे आग का दायरा है, लेकिन वो दायरा होता नहीं। वो जो आग के दायरे की कसरत नज़र आ रही है, वो वहदत की वजह से है। वाह 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 वो सिर्फ हाथ घुमाने वाले की हाथ की तेज़ी बता रही है कि ये कसरत है। वाह वाह। तो ये यदुल्ला की जो तेज़ी है ना, कसरत है, वो नज़र आ रही है उस यदुल्ला के हाथ की वहदत की वजह से। वाह, बहुत खूब। तो शायर कहता है कि ये कसरत की हकीकत तो यही है, तेरी वहदत ही है इसका सहारा, और मेरा बातन भी अब कर दे मुनव्वर, आहा, मेरा बातन भी अब कर दे मुनव्वर, नहीं ज़ाहिर पे अब होता गुजारा। वाह वाह। यानी कि ज़ाहिर जो है ये तफरकाबाजी के सिवा कुछ भी नहीं सिखाता। कसरत जो है वो झगड़े की तरफ जाती है, और जब
سامنے بیٹھا شخص جو ہے اس کی حقیقت آپ پر آشکار ہو جاتی ہے تو پھر آپ خدا کی حقیقت کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. واہ. اور پھر آگے علامہ کا فلسفہ یہ ہے کہ بصارت کی مجھے آنکھیں عطا کر، آہا. بصارت کی مجھے آنکھیں عطا کر، میرا تن من بھی اب جائے سنوارا. آہا. واہ واہ. اس میں بڑا خاص نقطہ ہے کہ جو بصیرت کی آنکھ واہ. یا بصارت کی آنکھ، اس میں بڑا فرق ہے کہ ظاہری آنکھ جو ہے نا ارسلان بھائی، وہ پختہ سڑک پہ ہم گرمی کے موسم میں جا رہے ہوں نا، دھوپ یا شدت کی گرمی ہو تو چند گز پر ہمیں دھوکہ دیتی ہے. یہ خشک سڑک کو ایسے دکھاتی ہے کہ جیسے وہاں پانی ہے اور بھاپ اٹھ رہی ہے. واہ. یہ آنکھ کی صرف یہ حقیقت ہے. واہ واہ. اور جتنا بڑا کاریگر بندہ کوئی نا، ہم روٹین میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بچپن لڑکپن سے لے کے جوانی سے کہ ایک میجک جادوگر جو ہے سامنے بیٹھ کے ہماری آنکھوں کو دھوکہ دیتا ہے. جتنا بھی عقل مند بندہ کوئی ہو وہ اس کی عقل کو دھوکہ دے دیتا ہے. جو عقل اتنی سی وسعت رکھتی ہے اس سے حقیقت کو نہیں دیکھا جا سکتا. واہ. اور پھر اس کے بعد کہ مجھے شرک طریقت سے بچانا، آہا. مجھے واہ. شرک طریقت سے بچانا، مجھے وحدت کا مل جائے کنارہ. واہ واہ واہ. یعنی کہ شرک طریقت یہ ہے کہ صوفی جب اپنے مرید کو یہ کہتا ہے نا کہ آپ نے غیر سے بچنا ہے واہ. تو وہ غیر کا وجود ثابت کرتا ہے. واہ واہ واہ. غیر ہے ہی نہیں جب، آہا. تو جب وہ غیر سے بچنے کی تلقین کرتا ہے تو کسی غیر کا وجود ثابت کر رہا ہوتا ہے، وہ شرک طریقت ہے. واہ واہ. اور یہ کشف المجوب میں داتا صاحب نے ذکر کیا. واہ. تو یہ حسرت شاعر کر رہا ہے کہ مجھے شرک طریقت سے بچانا، مجھے وحدت کا مل جائے کنارہ، اور میں دیکھوں ایک سوچوں ایک ہر دم، آہا. میں دیکھوں ایک سوچوں ایک ہر دم، میں دیکھوں ایک سورج چاند تارا. واہ واہ. وہی بات جو ہک ہے ہک ہے ہک ہے، ہک دی دم دم سکھ ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے کافر تے مشرک ہے. واہ. یعنی کہ شرک جو ہے وہ ایک میں نہیں ہے، دو ہونے میں شرک ہے. آہا. اصل نقطہ یہ ہے، ایک کہنے میں شرک نہیں ہے، دو کہنے میں شرک ہے. اور شاعر کہتا ہے کہ وجود حضرت انسان کو دیکھو، آہا. وجود حضرت انسان کو دیکھو. بتاؤ اس میں کیا کیا ہے ہمارا. اب دیکھو بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری ہے، فلاں چیز کا میں مالک ہوں. بندے سے پوچھے تو اس جسم پر غور کر، تیرا کیا ہے اس میں، ذرا ہاتھ لگا کے بتانا کہ یہ اس کا میں مالک ہوں. آنکھیں کس نے دی ہیں؟ مالک نے. جسم کس نے بنایا؟ مالک نے. روح کس کی ہے؟ کل روح من امر ربی. روح نکلتی ہے تو اس کا کیا بچ جاتا ہے؟ اس کا تو نام بھی اپنا نہیں ہے، یہ تو صرف میت کے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کس چیز کا مدعی ہے کہ میں ہوں؟ اس کا وجود ہی بتاتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور لا الہ کا فلسفہ ہی اس کے پہلے وجود پہ لاگو ہوتا ہے. واہ. اور یہ سوچتا نہیں ہے کہ جب یہ نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی تو کانوں کو ہاتھ کیوں لگاتا ہے. صوفی کہتے ہیں یہ ہاتھ کھڑے کرتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میری نیستی نیستی ہے، تو ہی ہنستا ہے. لیکن یہ کر رہا ہوتا ہے، سمجھ نہیں رہا ہوتا. واہ واہ واہ. اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ اور چیز ہے، عرفان اللہ اور چیز ہے. واہ. اب یہاں اللہ کا ذکر کرنے والے ملتے ہیں، اللہ کا عرفان حاصل کرنے والے نہیں ملتے. واہ. تو آخر میں مکتا ہے کہ حقیقت کی تلاش و جستجو تھی، پھرا سیاف تھا جو مارا مارا. واہ واہ واہ. وہ شاعر کا کسی کا شعر تھا کہ مسکرا کے چلنا پڑا ایسے راستوں پہ مجھے کہ جن پہ میں کبھی گزرا نہیں تھا، جس کا مفہوم تھا مطلب یہ کہ جو صوفیہ ہوتے ہیں یہ کٹھن رستوں کے مسافر ہو جاتے ہیں، تکالیف اٹھاتے ہیں، جو عزیمت کا رستہ اختیار کرتے ہیں اور جو رخصت ہے اس کو چھوڑتے ہیں. تو ان کی طلب جو ہوتی ہے جاؤ منصب نہیں ہوتی، مالک کی یاد اور مالک کا دیدار ہوتا ہے، جس کے لیے یہ ساری زندگی سفر کرتے ہیں اور پھر تکالیف بھی برداشت کرتے ہیں اور زمانے کے تانے بھی سہتے ہیں. وہ جو لوگ ہیں جو ان کی زیارت کے لیے کبھی ترسا کرتے تھے، پھر جب وہ اس مقام پر فقیری میں آتے ہیں تو ان لوگوں سے باتیں بھی سنتے ہیں. واہ واہ واہ. پھر یار کے نام پر وہ کہتے ہیں میں نے سنو اور پھر آگے سے بولو نا. سب کچھ مالک کی خاطر برداشت کرتے ہیں، کرتے رہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. بہت خوب بہت خوب. جی قبلہ، اس موضوع پر آپ کیا بات کرتے ہیں کہ اللہ کو دیکھنے کی جو خواہش ہے وہ کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے اس بات کی بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ایک بچہ جو میرے روسٹرم کے سامنے بیٹھ کر میرے شاگرد کے طور پر کلاس میں بڑی توجہ کے ساتھ انہماک کے ساتھ میری باتیں سنتا تھا، وہ بالآخر
سفر سلوک کا مسافر بنا اور اپنے شیخ کی اطاعت اور فرما برداری سے اور ان سے کسب فیض کر کے اور اپنے گھر کے ماحول سے بہت چیزیں اخذ کر کے اس کے اندر تصوف کے راستے پر چلنے کی شدید تڑپ پیدا ہوئی، اور پھر وہ اپنی اس طلب کو بیان کرنے کی قدرت اللہ تعالیٰ نے اسے شعر کی شکل میں عطا کر دی. واہ. تو یہ بڑا انعام ہوتا ہے. تو خواجہ اللہ رکھا سیاف ایڈوکیٹ واقعی میرے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ میرے کلاس میں کالج کی تدریس پہ میرے شاگرد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. واہ. انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہر اس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے جو اسے نظر نہیں آتی. انگریز کہتے ہیں unseen is better than seen. واہ. یہ اس کی فطرت میں تجسس، یہ کھوج رکھا گیا ہے. اس کثرت کے نظام میں بھی آپ اگر کوئی مستور شے ہو واہ. تو انسان کی فطرت پہ ہے کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ اس کا حجاب اٹھے اور میں اس کو اس کی شکل میں دیکھوں. واہ. کسی منظر کے بارے میں وہ سنے، مثال کے طور پر مجھے بتایا جائے کہ یہ کاغان ویلی ہے، اس میں ایسے ایسے ہوتا ہے، اس طرح کے مناظر ہیں، ناران میں یوں ہے، شگران میں یوں ہے، لالہ زار میں یوں ہے، آگے جائیں تو یوں ہے، ایک طرف پہاڑ ہے. سنا ہے میں نے سنا ہے. وہ جب میں نے سنا، اتنا سنا، تو وہ سن کے ایک دل میں تجسس پیدا ہو گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح ہے ساری چیز. واہ. یہ جو سن کے یا غور کر کے یا قرائن سے محسوس کر کے کسی چیز کی کسی حقیقت کو جاننا اور پھر اس کو دیکھنے کی خواہش کرنا، یہ انسانی فطرت کی بات ہے. واہ. اب اس کا سننا کتنا طاقتور ہے، واہ. اسے بتایا کتنا توانا طریقے سے گیا ہے چیزوں کے بارے میں، اور پھر وہ اس جو ان سین چیزوں کو دیکھنے کا کھوج جو ہے یا جستجو ہے یا خواہش اس کی کتنی شدید ہے، واہ. اور اس کے لیے وہ ریاضت کتنی کرتا ہے، یہ اس کا اگلا پہلو ہے. واہ. واہ. بہت خوب. مثال کے طور پر میں اس دنیا میں ہمارے لیے ایک مرکز ہے جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کو حرمین کی جستجو ان کے دل میں موجود ہوتی ہے کہ ہمیں ان کا دیدار نصیب. واہ. جب وہ سنتے ہیں کہ ہم مکہ آ گئے، وہاں یہ تھا، بارگاہ رسالت میں گئے، وہاں یہ تھا، تو پھر جب تک وہ سنتے رہتے ہیں تو ان کے دل میں خواہش، دیکھنے کی خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہ تڑپ ہوتی ہے کہ میں ظاہری آنکھ سے ساری چیزوں کو جا کر دیکھوں. واہ. تو ایک شعر ہے، شہداسی کرنالی کا شعر ہے، میرے حبیب میری حسرت نگاہ تو دیکھ. آہا. میرے حبیب میری حسرت نگاہ میرے تو حبیب میری حسرت نگاہ تو دیکھ، مدینہ دیکھنے والوں کو دیکھتا ہوں میں. واہ. 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 مدینہ دیکھنے والوں کو دیکھتا ہوں میں. اب یہ مدینہ دیکھنے والے، ان کو دیکھنا، کسی مناظر فطرت کے جگہ کو دیکھنے والوں کو دیکھنا، کسی خاص ایسی ڈیسٹینیشن کو، کسی ہستی کو دیکھنے والے کو دیکھنا. مثال کے طور پر میں ایسے شخص کو دیکھتا ہوں جب وہ اپنے بڑے رومانٹک انداز میں کہتا ہے کہ میں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، میں نے ان کو، تو میں ان کی آنکھوں پہ دیکھتا ہوں کہ انہوں نے قائد کو دیکھا، میں اس کو دیکھ لوں، اور اس کی باتوں سے میں اس کے قریب پہنچ، کاش میں انہیں خود بھی دیکھ سکتا. یہ حسرت، یہ دنیاوی اعتبار سے
اشیاء کے حوالے سے انسان کی فطرت میں ہے، یہ ہوتی ہے۔ خواجہ صاحب کی یہ ساری غزل جو ہے اس میں حسرت دیدار الہی کی مختلف شکلیں ہیں، اور یہ ساری مناجات کی شکل ہے، عطا ہو مجھے مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، مجھے دیدار مل جائے۔ اب یہ ایک ایسی خواہش ہے کہ حقیقت کو دیکھنے کی خواہش میں، اب دیکھیں نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا شاید واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے پتہ ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھوں کیسے کرتا ہے، واہ، آنکھوں سے دیکھوں۔ تو پھر وہ بتایا گیا کہ پرندوں، 4 پرندے لے کر ان کو سب کو ذبح کر کے، سب کو مکس اپ کر کے، ان کے ٹکڑے، ان کے گٹھڑی بنا کر مختلف جگہوں پر رکھی گئی، اور پھر کہا کہ ایک ایک پرندے کو الگ الگ سے آواز دو۔ مشاہدہ قدرت جب کروانے پر آئے کسی کو حقیقت کا، اور اپنے ایسے برگزیدہ لوگوں کی اس تشفی کو، اس کے دل کی اس خواہش کو، تو پھر وہ جب آواز دی پرندوں کو، تو سب پرندوں کے اجزاء ایسے ادھر سے کوئی اٹھ کے ادھر چلا گیا، کوئی اڑ کے ادھر چلا گیا، کوئی اڑ کے ادھر چلا گیا، وہ سب کے اجزاء کے ایک ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے، اور پھر اڑ کر وہ جناب سارے۔ واہ، تو یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن دیدار کی خواہش سب سے بڑی، کسی اگر خوش قسمت انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو وہ دیدار حق کی ہے، اور دیدار حق بھی وہ ظاہری آنکھ سے دیکھنے کی خواہش۔ اب یہ دیکھیں وہ نہیں آ سکتا نظر، ظاہری آنکھ سے نہیں نظر آ سکتا، پتہ ہے اس بات کا علم، پھر بھی انسان جو اس کا بندہ ہے، جو اس کی راہ پر اس کی کھوج میں چلنے والا مسافر ہے، وہ اس بات کی خواہش سے ہٹ نہیں سکتا۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہ تو یہ جو انہوں نے خواجہ صاحب نے اپنی اس حمدیہ مناجات آپ کہہ لیں، سو عارفانہ مناجات کہہ لیں آپ اس کو، جس میں انہوں نے مختلف چیزوں کا، تو خدائے بزرگ و برتر کی، یعنی ان کو اس کی اپنی ذات کے اندر دیکھنے کی خواہش، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی ایک ہی صورت ہے، خواجہ صاحب کہتے ہیں، خواجہ مردد، مٹ جائیں ایک آن میں کثرت نمائیاں، مٹ جائیں ایک آن میں کثرت نمائیاں، ہم آئینے کے سامنے جب آ کے ہو کریں۔ اب یہ ہو کی ضرب کوئی لگائے اپنی ذات پر، اس کی کوئی طاقتور اس کی یہاں سے پکڑے اور اس کو ادھر دیکھنے پر مجبور کرے، اور اس کو اتنا ادھر اندر اس کی نظر دوڑائے کہ اس کا سارا باطن روشن ہو جائے، اور پھر سب کچھ اس پر عیاں ہو جائے۔ بہت خوب۔ یہ ایک ایسی یعنی صورت ہے جو خواہش، اس بات کی خواہش پیدا ہو جانا بڑا اعزاز ہے، کسی کے اندر اس بات کا خیال پیدا ہو جانا کہ مجھے حقیقت کا دیدار ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ بجائے خود ایک انعام ہے کہ اس کے دل میں یہ خواہش، یہ بیدار ہوئی کہ مجھے حقیقت کا تصویر مل جائے، اس سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس کو اس کی کوئی نہ کوئی جھلک کسی نہ کسی انداز سے مل جائے۔ بہت خوب۔ جی عمران، آج کے پروگرام میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ جناب حفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا کلام پیش کروں گا۔ واہ، آئے جب وہ منبر و محراب سامنے
آئے جب وہ منبر و محراب سامنے تسکین کے کھل گئے ہیں کئی باب سامنے بابا کیوں جگمگا اٹھے نا شب تارے زندگی کیوں جگمگا اٹھے نا شب تارے زندگی جب ہو رخ رسول کا مہتاب سامنے اس زور سے دھڑکنا یہاں پر روا نہیں اس زور سے دھڑکنا یہاں پر روا نہیں ان کا حرم ہے اے دل بیتاب سامنے آئے جب وہ منبر و محراب سامنے اور شعر دیکھیے گا کس شان سے حضور ہے مسجد میں جلوہ کس شان سے حضور ہے مسجد میں جلوہ ریز کتنے ادب سے بیٹھے ہیں اصحاب سامنے آئے جب منبر و تائب فضائے شہر نبی ہے خیال میں تائب فضائے شہر نبی ہے خیال میں یا
خلد کا ہے منظر شاداب سامنے آئے جب منبر و محراب سامنے تسکین کے کھل گئے ہیں کئی باب سامنے بہت خوب، بہت خوب. ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، احباب کی صورت ہو کہ اغیار کی صورت. ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، احباب کی صورت ہو کہ اغیار کی صورت. جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں، جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں، ہے اس کے سوا کیا تیرے دیدار کی صورت. سبحان اللہ. جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں، ہے اس کے سوا کیا تیرے دیدار کی صورت. واصف کو سرے دار پکارا ہے کسی نے، واصف کو سرے دار پکارا ہے کسی نے، اقرار کی صورت ہے نہ انکار کی صورت. واصف کو سرے دار پکارا ہے کسی نے، اقرار کی صورت ہے نہ انکار کی صورت. ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، احباب کی صورت ہو کہ اغیار کی صورت. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ارسلان احمد ارسل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.